मुक्तदरा का मतलब अगर आप सिर्फ फौज को समझते हैं तो ये गलत। फौज नहीं, पाकिस्तान की फौज नहीं, पाकिस्तान के सारे कोर कमांडर्स नहीं, प्लीज माइनस ऑल दीज कोर कमांडर्स, उनका हम उनको सल्यूट करते हैं, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। इसके आगे महाजों पे लड़ने वाले ये वो लोग हैं जो जामे शहादत नोश करने आए। चुनाचे मुक्तदरा के कि इनको मुक्तदरा में शामिल करके अपनी नफरत फौज के लिए ना लाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुक्तदरा कौन है। ये वो मुक्तदरा है जो कि आसिफ जरदारी जिसको किसी और एजेंडे और कहीं और से आया, और फिर नवाज शरीफ जो इंडिया का एजेंडा लेकर जंदाल की तरफ से आया कि मरियम नवाज तो मुक्तदरा का एजेंडा है, अदलिया एजेंडा हो सकती है, कोई और एजेंडा हो सकता है, लेकिन यकीन कीजिए पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की अमानत है और पाकिस्तान की अमान करने वाली है, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली है। मैं पाकिस्तान के कोर कमांडर्स और पाकिस्तान की फौज को अलग करना चाहता हूं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया बता रहा है कि 9 मई के जिम्मेदारों के लिए कोई माफी नहीं होगी। ये वाला रवैया और ये गुफ्तगू ऑफ कोर्स पाक फौज की नहीं हो। पाकिस्तान फौज का बहुत बड़ा दिल है और ना ही वो अपने लोगों को इस तरीके से लाएंगे। वो समझा सकते हैं, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह आपको बात कर सकते हैं, आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दहशतगर्द जमात या दहशतगर्द ग्रोह या दहशतगर्द अपने पाकिस्तानियों को दहशतगर्द नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल, ANP और मौलाना फजल रहमान सब मुक्तदरा के खिलाफ भरपूर तकरीरें कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये वो नवाज शरीफ जिसने मुल्क को बेच रहा है, ये वो नवाज शरीफ जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान का सौदा करेगा, वो नवाज शरीफ जो आपके बलूचिस्तान का सौदा कर देगा, ये वो नवाज शरीफ जो पंजाब की खातिर सिर्फ अपनी बेटी को लाने के लिए पाकिस्तान से बिक गया, वो नवाज शरीफ जो किसी असल मुक्तदरा की ईमा के ऊपर आया। वरना क्या ख्याल है, आप जरा मिलकर देखें, किसी जनरल से पूछ लें, किसी जनरल से मिल लें, वो सिर्फ नवाज शरीफ से नफरत तो कर सकता है, हमारी पाक फौज नवाज शरीफ से नफरत तो कर सकती है, लेकिन इनके साथ नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तमाम आलमी दुनिया के लिए पाकिस्तान की हालत इस तरह की हो चुकी है क्योंकि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की वापसी के बाद उनको ये लगता है कि पाकिस्तान एशिया में दुनिया की सबसे गैर अहम मुल्क बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदरूनी लोगों को और सियासत के मुक्तदरा के और एस्टैब्लिशमेंट, सिविल एस्टैब्लिशमेंट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, दोनों को यह समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान गैर अहम हो नहीं सकता। ऐसा बनाया जा रहा है कि हम गैर अहम हो चुके हैं, जबकि हम गैर अहम हो नहीं सकते क्योंकि पूरे चाइना को कवर करने वाला पाकिस्तान है, इसी तरीके से बाकी सरहदों को कवर करने वाला पाकिस्तान है, सीस्तान बॉर्डर से लेकर सारे ईरान तक कवर करने वाला पाकिस्तान है, और इसी तरीके से चाइना का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान है। और इधर से कहीं और मूव करने के लिए भी पाकिस्तानी अहम तरीन है और हमें बलूचिस्तान पर बहुत ही ज्यादा तवज्जो देनी होगी। लेकिन हमें ये बारहा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया का गैर अहम तरीन मुल्क है, जो कि मैं आपको अक्सर बता चुका कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है। अब दुनिया के मुकाबले में जो ये खबरें लग रही हैं कि पाकिस्तान एशिया का गैर अहम तरीन मुल्क बन चुका है, इसके लिए अब हम डूबते हैं या तैरते हैं, इसका फैसला हमने खुद करना है, हमारे मुक्तदरा ने करना है, और हमें सोचना होगा, हमारी अवाम ने सोचना होगा, हमारी सियासी जहतों ने सोचना होगा कि वो किस तरफ चले गए हैं। ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शनलेस डायरेक्शंस। सो हमें फौरी तौर पे सोचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे कि सारी अकले कुल मेरे पास है। तो मुक्तदरा की भी जरूरत है, हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बड़ी अशद जरूरत है, बहुत ही अहम जरूरत है। और जो अंदरूनी खलफशार, जहां पर यह बात की जा रही है कि अगर आप हमारी गंदम रोकते हैं तो हम आपका पानी और वहां से बनने वाली बिजली रोक लें तो क्या होगा, तो इसे अंदरूनी खलफशार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पंजाब जो है वो आपके मरियम को मानने को तैयार नहीं है, और इसी तरीके से आपने एक चोर मैंडेट चोर हुकूमत को आपने लोगों पर डाल दिया
تو اسی مینڈیٹ کا مسئلہ تھا، اسی نے سیاسی طور پہ پہلے کمزور کیا، اب پھر ہم سیاسی طور پہ کمزور ہونے جا رہے ہیں، جس کا سارا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے IMF کو پڑنا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس لیے ہم ڈوبتے ہیں یا تیرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں سے کوئی ہماری مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں جتنی جلدی اس کا ادراک ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب تک حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بطور ریاست ہم سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت میں نہیں، دباؤ میں دیکھ رہے ہیں۔ حالیہ واقعات اور ان واقعات کے درمیان عارف عربی کا یہ بیان کہ میں نے مفاہمت کرانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ مقتدرہ اس ملک میں بنگلہ دیش ماڈل لانا چاہتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقتدرہ کی ڈیفینیشن کو چینج کیجیے۔ مقتدرہ کا مطلب اگر آپ صرف فوج کو سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ فوج نہیں، پاکستان کی فوج نہیں، پاکستان کے سارے کور کمانڈرز نہیں، پلیز مائنس آل دیز کور کمانڈرز، ان کا ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے۔ اس کے آگے محاذوں پہ لڑنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو جام شہادت نوش کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ مقتدرہ کہ ان کو مقتدرہ میں شامل کر کے اپنی نفرت فوج کے لیے نہ لائیے۔ یہ فوج کبھی آپ پر تشدد نہیں کرے گی، یہ کبھی بنگلہ دیش کی طریقے سے 50 لاکھ لوگوں کو اندر رکھا ہے، جو کوئی حسینہ واجد کے خلاف بولتا ہے اس کو اندر تن دیا جاتا ہے، اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ طارق مسعود صاحب کو 9 سال کے لیے جو ملک بدر رکھا، پھر اس کو جیل میں رکھا، اذیتیں کی، بچوں کو بند کیا، زد و کوب کیا، یہ سارا معاملہ ان کا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقتدرہ کون ہے؟ یہ وہ مقتدرہ ہے جو کہ آصف زرداری جس کو کسی اور ایجنڈے اور کہیں اور سے آیا ہے، اور پھر نواز شریف جو انڈیا کا ایجنڈا لے کر جندال کی طرف سے آیا ہے، جو جندال کی طرف سے سارے کے سارے معاملات کو ریسیو کرتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز تو مقتدرہ کا ایجنڈا ہے، عدلیہ ایجنڈا ہو سکتی ہے، کوئی اور ایجنڈا ہو سکتا ہے، لیکن یقین کیجئے پاکستانی فوج پاکستان کی امانت ہے اور پاکستان کی امان کرنے والی ہے، پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ میں پاکستان کے کور کمانڈرز اور پاکستان کی فوج کو الگ کرنا چاہتا ہوں، ایک دو کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ چنانچہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش ماڈل جو لانا چاہتی ہے، جس کی 3 شاخیں بنتی ہیں، عدلیہ اور اس کے مقتدرہ اور تمام ادارے، جیسے انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی طرح وزیر اعظم کی بھرپور حمایت کی اور سیاسی مخالفوں کو حکومت کے راستے میں مزاحم نہیں ہونے دیا، اسی طریقے سے یہ وہ ماڈل یہاں پہ امپلیمنٹ تقریباً ہو چکا ہے۔ لیکن یقین کیجئے یہ سارے کور کمانڈرز وہ نہیں ہیں۔ آپ ایکس ملٹری آفیسر سے پوچھ لیجئے، یہ ان کا کام بھی نہیں ہے۔ آف کورس کوئی ہے جس نے نواز شریف کو لایا، یہ وہ ہے جس نے مریم کو لایا، یہ وہ ہے جس نے آصف علی زرداری کو لایا، یہ وہ ہے جو محسن نقوی کو لایا، یہ وہ ہے جو مقتدرہ ہے۔ سو مقتدرہ آپ کی فوج نہیں ہے۔ چنانچہ اس فوج کے خلاف آپ مت ہوں، اس جڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ان کے پیچھے ہیں، جنہوں نے آپ کو بنگلہ دیش بنانا ہے۔ اب جس طریقے سے تمام ادارے شیخ حسینہ واجد کی طرح وزیر اعظم کی بھرپور حمایت کر رہے تھے، وہی معاملہ پاکستان میں بھی ہوگا، کوئی مزاحم نہیں ہوگا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بتا رہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ والا رویہ اور یہ گفتگو آف کورس پاک فوج کی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان فوج کا بہت بڑا دل ہے اور نہ ہی وہ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے لائیں گے۔ وہ سمجھا سکتے ہیں، ایک باپ کی طرح، ایک ماں کی طرح آپ کو بات کر سکتے ہیں، آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک دہشت گرد جماعت یا دہشت گرد گروہ یا دہشت گرد اپنے پاکستانیوں کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ 9 مئی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مقتدرہ کو سمجھیں کہ وہ جو آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ گویا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں غلطی کس کی ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ جو گنجائش نکالنی تھی وہ اب نہیں نکالی جائے گی، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن ریاست کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے ایک گہری خلیج دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں واقع صوبوں میں مختلف سیاسی سوچوں کی صورت میں پروان چڑھ رہی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو دریائے سندھ کے ایک طرف ہیں، وہاں مقتدرہ کے خلاف مزاحمتی سیاسی سوچ پائی جاتی ہے، اگین مقتدرہ ناٹ فوج۔ اور دریائے سندھ کے دوسری طرف پنجاب اور سندھ میں نام نہاد حکمران سیاسی جماعتیں
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جن کی کامیابی پر سوالیہ نشان ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی کمال کی مقتدر ہے جو ہارے ہوئے مینڈیٹ چوروں کو زبردستی آپ کی حکومت میں لے آئے اور آپ کے آئین کو معطل کر دیں اور آپ کی عدلیہ جو ہے وہ منہ دیکھتی رہ جائے اور آپ کے سینئر وکلا جو ہے وہ استعفے دے کر چلے جائیں اور پھر وہ جج چیف جسٹس جو مقتدرہ کا حق میں اور حامی اور ساتھی ہے اور وہ آگے ایکسٹینشن لینے والے ہوں تو آپ سوچ لیں تو پھر یہ وہ فوج تو نہیں ہوگی نا. یہ وہ فوج ہماری فوج تو ہم سے پیار کرتی ہے. چنانچہ تلاش کریں اس مقتدرہ کو. وہ مقتدرہ کے اشاروں پر کٹ پتلی بننے کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں برجمان ہے. تحریک انصاف، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، ANP اور مولانا فضل الرحمان سب مقتدرہ کے خلاف بھرپور تقریریں کر رہے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، نواز شریف یہ وہ نواز شریف جس نے ملک کو بیچ رہا ہے، یہ وہ نواز شریف جو افغانستان کے تھرو پاکستان کا سودا کرے گا، یہ وہ نواز شریف جو آپ کے بلوچستان کا سودا کر دے گا، یہ وہ نواز شریف جو پنجاب کی خاطر صرف اپنی بیٹی کو لانے کے لیے پاکستان سے بک گیا، یہ وہ نواز شریف جو کسی اصل مقتدرہ کی ایما کے اوپر آیا تھا. ورنہ کیا خیال ہے آپ ذرا مل کر دیکھیں، کسی جنرل سے پوچھ لیں، کسی جنرل سے مل لیں، وہ صرف نواز شریف سے نفرت تو کر سکتا ہے. ہماری پاک فوج نواز شریف سے نفرت تو کر سکتی ہے، شہباز شریف سے نفرت تو کر سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. لیکن اپیرنٹلی یہ ان کے حق میں بول رہے ہیں. کیا نواز شریف انقریب جب یہ پھٹے گا تب دیکھ لیجئے گا جب اس کا معاملہ نہ چلا. لیکن ان کا اقتدار انہی کی وجہ سے. بہرحال جو بھی معاملات جس مقتدرہ سے ہیں وہ معاملات ان کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ نہیں، اس کو کلیئر کیجئے. لیکن اس درمیان عوام اور صوبوں میں خلیج پیدا ہو رہی ہے. اس وسیع سیاسی خلیج کی ذمہ داری مقتدرہ پر عائد ہوتی ہے، جس کو اب مقتدرہ کہا جا رہا ہے. تو مقتدرہ کو اپنی ڈیفینیشنز بتا دینی چاہیے کہ ہم پاکستانی فوج اپنے پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہیں. چنانچہ پہلی خلیج مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بیچ ڈالی گئی تھی، جس کے نتیجے میں سانحہ مشرقی پاکستان ہوا تھا. وجہ عوامی مینڈیٹ نہ قبول کرنا تھا، اور اب یہ خلیج دریائے سندھ کے اطراف میں ڈال دی گئی ہے کیونکہ تحریک انصاف کو دونوں طرف کامیابی ملی ہے. مگر اس کو دریائے سندھ اور اس طرف دھکیل کر قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مقتدرہ کے خلاف مزاحمت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا. اور یہ ایک ملک گیر سیاسی جماعت کے ساتھ ناانصافی تو ہے، وطن عزیز کی سلامتی کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش ہے. اس لیے دست بدست التماس ہے کہ اس خلیج کو کم کیجیے، لوگوں کو جوڑیے. جن گھوڑوں پر آپ آج داؤ لگا رہے ہیں وہ کسی قابل نہیں. اگر ہماری باتوں پر آپ کو رتی برابر شک ہے تو اب اپنے سے پہلے والے فیصلہ سازوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو پاگل ہونے پر آپ کو ہی کاٹ کے دوڑیں گے. ویسے تو ہمیں عارف علوی سے کوئی خاص ہمدردی نہیں، لیکن ان کا کل ایوان صدر چھوڑنے کے بعد بیان خاصا اہم ہے. وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے دوران سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہ کیا. ہر اعتبار سے کوشش کی کہ معاملے کو جوڑا جائے. اب ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور زندگی کا سارا علم استعمال کیا، لیکن اس میں مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی عمران خان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے حوالے سے میری کوئی ترجیحات نہیں ہے اور میرٹ ترجیح ہونی چاہیے. یعنی عارف علوی اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے 2-2.5 برس کے دوران بہت بار کوشش کی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت ہو جائے. یہ بات میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، عمران خان کی فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنرل باجوہ اور عمران خان، that's a separate issue, that's a separate game. جنرل فیض کیا چاہتے تھے؟ that's a different game. کور کمانڈرز 11 یا 13، اس کے علاوہ پاکستان کی ساری فوج، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. چنانچہ اس کو پورے اسٹیبلشمنٹ کہنا بھی مناسب نہیں. چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت ہو جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کسی کی انا ہے. ہاں، یہ کسی کی انا ہے جو معاملات کو حل نہیں ہونے دے رہی. مقتدرہ سے تو ہم نے گزارش کر دی ہے تو کرتے بھی رہیں گے، لیکن عمران خان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا کچھ غور کرے. لڑائی جھگڑوں، گالیوں، الزام تراشی اور ایک دوسرے سے انتقام لینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ادھر سے آپ نے گنڈا پر چھوڑ دیا، وہ اقتدار میں آئے گا ہی نہیں، وہ ادھر صدر نہیں آیا، چلو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جملے جب وہ بولے گا تو ادھر گندم نہ گئی تو ادھر سے پانی بھی نہیں آئے گا. تو دو
پھر 2 صوبوں کی لڑائی کروانا چاہتے ہو، کس طرف معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہو؟ تو تلاش کرو اس مقتدرہ کو، یہ کون کروا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملات ہیں، یہ الزام تراشی، یہ ایک دوسرے سے انتقام لینے سے مسائل آف کورس حل نہیں ہوں گے، بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آس پاس مخلص اور نرم اور دانش مند مشیر تعینات کریں، جو آپ کو اور اس ملک کی اکثریت کو اس عذاب سے نکالیں۔ اس میں 2 سال سے سب پھنسے ہیں۔ یاد رکھیے خان صاحب، مفاہمت ہوگی تو ہی کوئی تدبیر نکلے گی، ورنہ آپ جیل میں اور عوام سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ آج تحریک انصاف نے اپنے خلاف ہونے والی حالیہ کریک ڈاؤن پر سخت تنقید کی ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور نامزدہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایک پریس کانفرنس کی، کارکنان کو پکڑا گیا، ان کو پکڑ دھکڑ کی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جائیں گے، ہم ان سب کے کھاتے کھلوائیں گے، ہم ان کے افسران کو پکڑیں گے، ہم ان کا احتساب کریں گے، ہم ان کا آڈٹ چیک کریں گے، ہم ان سرکاری اداروں کے اکاؤنٹس چیک کریں گے، جس کا مقصد دیکھنا ہوگا کہ اخراجات کہاں کہاں کیے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب، آپ حکومت میں نہیں ہیں، آپ تو نکل آئیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، آپ روپوش ہو جائیں گے، آپ MNA بن چکے ہیں، آپ کو امیونٹی لے لیں گے، آپ پروٹیکشن آرڈر لے کر باہر آ جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ تیش دلا کر باہر لے کر آ رہے ہیں، جن کو اندر کر دیا گیا، جن پر دہشت گردی کے پرچے ہو چکے ہیں، 27 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک انقلابی کینیڈا بھاگ گیا، اس کے سارے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ دہشت گردی کے پرچے بھگت رہے ہیں، ان کا پوچھنے والا نہیں۔ قاتلوں جو لوگ قتل ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں قتل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بچے کس طرح پل رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آپ بھی اپنے لوگوں کو اس طرح نہ کیجیے۔ اور بیچارے جو ورکرز کا جو پرسان حال نہیں ہے، وہ گرفتار کیے گئے 100 سے زائد ورکرز میں سے 37 کے قریب افراد جو ہیں وہ دہشت گردی کی FIR کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر کٹ چکی ہے۔ یہ بڑے رہنما باز آ جائیں گے، یہ نکل آئیں گے، یہ معافیاں مانگ لیں گے، یہ شکلیں تبدیل کر لیں گے، یہ وہ فیصل خان بن جائیں گے داڑیاں بنا کر، لیکن ان کو عقوبت خانوں میں رہنا پڑے گا۔ عام عوام کو ہونا یہ چاہیے، ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑے رہنماؤں کی رہائی سے قبل ان ورکرز کی ضمانتوں کے لیے بندوبست کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہی ورکرز کی قربانی کی بدولت یہ رہنما اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔ آج شہباز شریف کی 19 رکنی کابینہ نے حلف لے لیا۔ کہنے کو تو یہ نئی کابینہ ہے، لیکن اس میں اکثریت وہی پرانے اور نگرانوں میں سے 2-4 نئے، ایک محسن نقوی جس کو پاکستان پورے کا پینجا لگانے کے لیے رکھا گیا۔ لیکن خوش آئند بات، خواجہ سعد رفیق نے اور رانا ثناء اللہ نے اس حکومت کا حصہ کسی بھی صورت بننے سے انکار کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا اندر سے شدید نفرت اور متنفر ہو چکے ہیں، وہ نفرت پہ اتر آئے، وہ نفرت کر رہے ہیں۔ اس میں مزید آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے مزید یہ کہہ دیا کہ ہم کسی بھی صورت IMF کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ نیگوشیشن غلط ہو رہی ہے، نیگوشیشن ٹھیک نہیں ہے۔ IMF سے پہلے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہ 1.8 ارب اور اس کے بعد ایک اور ڈیل حاصل کرنا ہے، چاہے یا تو 6 یا تو 8، پاسبل نہیں ہے 8 جو یہ کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 1.8 انہوں نے اپنی طرف سے منڈا ہے پرانا والا، اور بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم زیادہ کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف کی کابینہ کے لیے ایک امتحان ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیگوشیشن مکمل ہوگی۔ اس سے پاکستان کے لیے صرف مشکلات ہوں گی، شدید تمام سبسڈیز بند ہو جائیں گی تو صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر یہ IMF کس کو قابل قبول ہوگا، یہ کون چلنے دے گا اور کیسے چلے گا؟ اس کے بعد FBR ہوگا، ٹیکس ہوگے، عام عوام ہوں گی، ان کے بل ہوں گے، ان کے چولہے بند ہوں گے، ان کی بجلیاں بند ہوں گی، اور گرمیاں آنے والی ہے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ہلکاریں گے۔ اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ سب لوگ مقتدرہ کہہ رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ IMF آپ کے ڈیفنس بجٹ کو کاٹنے جا رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ پاک فوج کے پاس تو بارڈر مینجمنٹ کے لیے پہلے ہی پیسہ نہیں، ہمیں تو بجٹ زیادہ چاہیے، پاک فوج کا بجٹ زیادہ چاہیے، تو تلاش کرو اس مقتدرہ کو جو ہماری فوج کو بھی کمزور کرنا چاہتی ہے۔ ہم ایران سے لے کر پورے کے پورے چین کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں، تو اس پورے بارڈر کو تحفظ کرنے کے لیے ہماری پاک فوج ہے، اس پاک فوج نے ضمانت لے رکھی ہے، تو اس کا بجٹ بڑھنا چاہیے، گھٹنا چاہیے۔ آپ کو یہ وہ مقتدرہ نہیں ہے تو IMF تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں، صنعتوں کے لیے ٹھیک نہیں، تو فوج کے لیے بھی تو ٹھیک نہیں، تو فوج کیسے مقتدرہ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ
اپنی مقتدرہ کو سنبھالیے اور پھر اس خاتون کو سنبھالیے، اس خاتون کو سنبھالیے جس سے لوگ اب بچے ایچیسن کے بچے وہ آپ سے شیلڈز لیں گے. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے ان کے بچوں نے اپنے ماں باپ کو بتایا. انہوں نے کہا یہ نہیں پاسبل ہو سکتا. ادھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ سعد رفیع جنٹل مین رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا میں یہ خون کرنے کے لیے، اپنی ہی قوم کا خون کرنے کے لیے محسن نقوی سے کروا لیں، میں اب نہیں کروں گا. وہ کسی کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ اٹھا لیا، متنفر. اب جو یہ مریم بی بی ہیں، ان سے انہوں نے لوگوں نے، یہ جو ایچیسن کے بچے تھے، انہوں نے شیلڈ لینے سے انکار کر دیا. اور انکار کرتے ہوئے اس سے زیادہ ذلت کا اور مقام ہو نہیں سکتا. چنانچہ انہوں نے شرم میں آ کر اپنا وہاں پر جانا کینسل کر دیا. جب ایسی حالت ہو جائے تو حکمرانوں یاد رکھو، صرف ایوب خان کو ایک دفعہ کسی نے کہا تھا، کہیں سے آواز آئی تھی، ایوب کتا مومن شروع ہو گئی. ایوب خان نے اپنا بلند ترین اقتدار، جس میں وہ عوام کو بہت کچھ دے بھی رہے تھے، خوشحال تھی قوم، لیکن ایک آواز اٹھی تھی، ایوب کتا مومن. بس ایوب خان چھوڑ گئے. پٹھان آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، چھوڑ گیا. عوام پہ بندوقیں نہیں تانی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ایوب خان کو کتا کہہ دیا تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. عوام نے گالی دی حکمران کو تو حکمران سوچے گا کہ وہ کون ہے، اس سے پوچھے اس نے مجھے گالی کیوں دی، میں کون ہوں، میں اگر اتنا گندا ہوں تو میرے پاس حکمرانی پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اسی طرح مشرف صاحب نے بھی چھوڑ دیا تھا. یہ وہ غیرت مند لوگ تھے جو کہ اقتدار چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن یہ اس ایچیسن کے سانے کے بعد بھی یہ کبھی اقتدار نہیں چھوڑیں گی، لیکن یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گی، یہ مجھے پتا.